10वां बाब। उस रात उस इमारत पर स्कॉट लैंड यार्ड ने छापा मारा। क्रिसमस से चंद दिन पहले इस इमारत के बाहर किसी का कत्ल हुआ था। उस वक्त भी पुलिस वहां आती। कत्ल किसने किया, क्यों किया, कुछ पता नहीं था। पुलिस को शक किस पे था, कैथरीन को कुछ अंदाजा नहीं था। मगर वहां पे छापा कत्ल के सिलसिले में नहीं था। वहां बहुत माह की प्लानिंग के बाद स्कॉटलैंड यार्ड ने इस पे ड्रग्स की बरामदगी के लिए छापा मारा। वो उसमें कामयाब रहे। इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से उन्होंने बहुत से मशकूक लोगों को हिरासत में लिया। कैथरीन भी इनमें से एक थी। उन्होंने इसके बारे में छानबीन की तो उन्हें पता चला कि वो हुकर के तौर पे काम कर चुकी है। कैथरीन के फ्लैट की तलाशी के दौरान कोई काबिल एतराज़ चीज़ नहीं मिली। उसके बावजूद पुलिस ने कई घंटों तक उससे पूछा। हुकर के तौर पे पिछले रिकॉर्ड को डिस्कस किया। इस इमारत में आने वाले लोगों के बारे में उससे पूछा। हत्ता के मज़हर के बारे में भी पूछा। बेतहाशा खौफजदा होने के बावजूद वो इस बात पर अड़ी रही कि वो इस इमारत में होने वाली सरगर्मियों के बारे में कुछ नहीं जानती। कई घंटों के बाद वो इस इमारत के उन मकीनों में थी जिन्हें मशकूक न समझते हुए छोड़ दिया गया। खौफजदा होने के बावजूद खुश और मुतमईन थी कि वह रिहाई पा चुकी है। ये इसकी गलत फहमी थी। वो अब इससे भी बड़े जाल में फंसने वाली थी। घर पहुंचने के 3 घंटे बाद एक बार फिर इसके दरवाजे पे दस्तक हुई। कैथरीन ने कुछ खौफ के आलम में दरवाज़ा खोला। हमारा ताल्लुक स्कॉटलैंड यार्ड से, आपको हमारे साथ चलना है। कैथरीन ने बैज देखने की जिद नहीं की। खामोशी से अपना कोट और बैग लेकर आई। नीचे आकर हैरानी हुई जब उसे किसी पुलिस कार में बिठाने के बजाय एक प्राइवेट कार में बिठाने लगे। वो कुछ उलझते हुए बैठी। 2 आदमी इसके दाएं बाएं बैठ गए। ड्राइविंग सीट पर मौजूद शख्स ने गाड़ी चलाई। मेन रोड पर आते ही इसके दाएं तरफ बैठे शख्स ने कोट की जेब से बोतल निकाली। बहुत तेज़ी से कैथरीन के चेहरे पर स्प्रे किया। सांस लेते हुए एकदम अपना जहन उसे माउफ लगा। अगले ही लम्हे उसे अपने इर्द गिर्द तारीकी छाती महसूस हुई। कैथरीन आँख खुलने पर खुद को एक कमरे में पाया। वो कुछ देर बिस्तर पे पड़ी रही, अपने इर्द गिर्द के माहौल को समझने की कोशिश करती रही। फिर एक झटके के साथ खड़ी होकर भागती हुई कमरे के दरवाजे की तरफ गई। उसने उसे खोलने की कोशिश की मगर वो नहीं खुला। खिड़की की तरफ गई और चंद लम्हों के लिए वो हिल नहीं सकी। वो लकड़ी के बने हुए इस घर की दूसरी मंजिल पर थी। दूर दूर तक कोई घर नहीं था। ऐसा लगता था जैसे वो वीराने में आई है, मगर वो जानती थी वो किसी वीराने में नहीं, शहर से बाहर मुज़ाफ़ाती इलाके के किसी घर में थी। मुसलसल होने वाली बर्फ़बारी ने इर्द गिर्द तमाम सब्ज़ा ढक दिया था। बाहर दूर दूर तक गिरती बर्फ़ के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। पुलिस मुझे इस तरह ऐसी जगहों पर क्यों लेकर आएगी? उसे एकदम खौफ महसूस होने लगा। दरवाजे के पास जाकर उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को धड़धड़ाया। कुछ देर बाद उसे दरवाजे के बाहर चंद लोगों के बोलने की आवाज़ें आईं। दरवाज़ा हस्बे तवक्का खुल गया। उसे 3 आदमियों को अंदर आते देखा। उनमें से एक वही था जो उसके फ्लैट पे आया था। तुम्हारा ताल्लुक पुलिस से नहीं है, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? गुड कैथरीन, तुम सही कह रही हो। हमारा ताल्लुक पुलिस से नहीं है। तुम इस वक्त लंदन में भी नहीं हो। तुम्हें कल दूसरी लड़कियों के साथ लिस्ट भिजवाया जाएगा। हम लोग कॉल गर्ल्स का रैकेट चलाते हैं और अब तुम हमारे लिए काम करोगी। कैथरीन के जिस्म पर चूटियाँ रेंगने लगी। तुम लोगों को गलत फहमी हुई है, मैं कॉल गर्ल नहीं हूँ। इस आदमी ने इसकी बात काटी। जेब से कुछ पेपर निकाले। क्या हुआ? तुम क्या हो? हम जानते हैं, कैथरीन अलेक्जेंडर ब्राउन। उम्र 18 साल 2 महीने। माँ का नाम रुथ ब्राउन, बाप का नाम अलीम साजिद। पाकिस्तानी था ना वो? 2 साल पहले तुम्हारी माँ का इंतकाल हुआ। तुम एक बार में काम करती थी, फिर तुमने एक हुकर के तौर पे काम शुरू किया। मैंने वो काम छोड़ दिया है। मैं एक स्टोर पे काम करती हूँ। प्लीज़, मैं ये सब छोड़ चुकी हूँ। बहन भाई कोई नहीं, रिश्तेदार कोई नहीं। वो इसके रिश्तों की तफसील बता रहा था। वो लरसते वजूद के साथ इस शख्स को बोलते सुनती रही। देखो, हम तुम्हें बहुत अच्छा मुआवजा देंगे, एक अच्छा फ्लैट होगा। कैथरीन ने इसकी बात सुनी। देखिए, मैं हुकर नहीं हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करती। मैं जल्द शादी करने वाली हूँ। मेरा मंगेतर पाकिस्तान गया है, चंद हफ्तों बाद वापस आ जाएगा, फिर हम शादी करेंगे। मज़हर खान, यही नाम है ना उसका? वो अब कभी वापस नहीं आएगा। नहीं तुम्हारे साथ शादी करेगा अपनी मर्जी से या ज़बरदस्ती से। काम तो तुम्हें वही करना है जो मैं बता रहा हूँ। देखो, हम बहुत अच्छे से जानते हैं तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, इसलिए बेहतर है तुम हमारे लिए काम करो। मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ, जितना चाहे बजा लो। ना तुम्हारा शोर सुनकर यहाँ कोई आएगा। बेहतर है जहमत करने के बजाय आराम से बैठी रहो। वो शख्स दोनों आदमियों के साथ दरवाज़ा बंद करके चला गया। कैथरीन वहीं कमरे के बीच में खड़ी रही। उसको यकीन नहीं आया ये सब कैसे हुआ। वो सब कैसे जानते हैं मेरे और मज़हर के बारे में? तो क्या उसने मुझे उस तक पहुँचाया है? ऐसा कौन दुश्मन है जो पिछले 8 महीने से मज़हर के अलावा तो मैं किसी के साथ नहीं? क्या मज़हर मुझे ट्रैप कर रहा था? क्या वो मुझ पर इसलिए पैसा खर्च कर रहा था? क्या मज़हर ने मुझे धोखा दिया है? हाँ, मज़हर के अलावा तो कोई मेरे इतना करीब नहीं था जो ये जानता हो कि मेरा बाप पाकिस्तानी है, उसका नाम अलीम है। मगर वो मेरे साथ ऐसे फरीब कैसे कर सकता है? वो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे कैसे दलदल में धकेल सकता है? कैथरीन को रोना नहीं आया। खुश्क आंखों के साथ खिड़की के सामने आके खड़ी हो गई।
اس نے مجھے برباد کر دیا اور اس نے مجھے مار دیا، سی کانوں میں اپنی ماں کی شراب کے نشے میں ڈوبی ہوئی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے مجھے تباہ نہیں کیا، اس نے باہر گرتی برف کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی، اس نے مجھے مارا بھی نہیں، اس نے مجھے زندہ برف میں دفن کر دیا ہے۔ دفن ہونے کے بعد کیا فرق پڑتا ہے مجھ پہ کتنی برف گرتی رہے؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ اب یہ برف کبھی نہ پگھلے، کبھی کوئی میرا وجود نہ دیکھ پائے۔ مظہر خان۔ وہ بے اختیار ہنسی، اس نے کھڑکی کے شیشے پر اپنا سانس چھوڑا، شیشہ دھندلا ہو گیا۔ اپنی بائیں ہتھیلی کو اس نے شیشے پہ رکھا، ہاتھ کا پرنٹ شیشے پہ آ گیا۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے مظہر خان، یہ میری قسمت ہے۔ میں رود براؤن کی بیٹی ہوں، میں کبھی کسی کی بیوی نہیں بن سکتی۔ وہ ایک بار پھر بڑبڑا رہی تھی۔ مجھے ختیجہ نام پسند ہے، میں تمہارا نام ختیجہ رکھوں گا۔ ایک سرگوشی اس کے کانوں میں لہرائی، وہ ہنس پڑی۔ جنگل بیل جنگل آل دا وے۔ تم ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہو، ہنسا کرو۔ اس نے بے اختیار قہقہ لگایا۔ میں واپسی پر تمہارے لیے بہت سارے پاکستانی لباس لاؤں گا۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور پھر کرسمس کا گیل گانے لگی۔ ہم دونوں زندگی میں ایک بار ٹیمز میں مچھلی کا شکار ضرور کریں گے، ٹھیک ہے کہتی؟ وہ بے تحاشا ہنسنے لگی، اسے اپنے گالوں پر کوئی بہتی ہوئی چیز محسوس ہوئی۔ کھڑکی کے شیشے سے اس نے ہاتھ کا نشان غائب ہو چکا تھا، سب کچھ غائب ہو چکا تھا، زندگی، محبت، تعلق، رشتہ، اعتماد، خواب، امید، آرزو، روشنی۔ رہ جانے والی چیز برف تھی، نظر آنے والی چیز برف تھی جو ہر چیز پر گر رہی تھی۔ دونوں ہاتھ کھڑکیوں کے شیشے پہ رکھے، ماتھا ٹکائے کھڑکی سے وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ برف اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ 11واں باب۔ اس نے سانس لیتے ہوئے فضا میں کسی خوشبو کو محسوس کیا۔ آنکھیں بند کر کر گہرے سانس لیتے ہوئے اس نے اس خوشبو کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کی۔ اس نے خوشبو کے منبع کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہ ناکام رہی۔ اس نے خوشبو کو شناخت کرنے کی کوشش کی، اسے اب بھی کامیابی نہیں ملی۔ مریم نے اس واقعے کے اگلے چند ہفتوں میں کئی بار اسے NCA میں دیکھا، مگر اس نے ایک بار بھی مریم سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ہمیشہ کی طرح صوفیہ کے ساتھ ہوتا، اسے دیکھ کے کترا جاتا۔ صوفیہ اس کے ساتھ نہ بھی ہوتی تب بھی اس نے مریم سے کبھی ہائے ہیلو نہیں کیا۔ مریم کو شاید لاشعوری طور پہ توقع تھی کہ وہ اسے معافی مانگے گا یا معذرت ضرور کرے گا یا سلام دعا تو شاید کر ہی دے، مگر زلیخا کے رویے نے اسے حیران کیا، بلکہ اور مشتعل۔ وہ اب بھی ایسے ہی پیش آ رہا تھا جیسے وہ اسے جانتا بھی نہیں۔ انہی دنوں کالج میں صوفیہ کے بارے میں یہ گردش کرنے لگی خبر کہ وہ انگیجڈ ہے اور ان کی بہت جلد شادی ہونے والی ہے۔ مریم نے پہلی بار یہ خبر سنتے ہی اپنے اندر ڈپریشن فیل کیا۔ وہ سارا دن اپنے کام پہ توجہ نہیں دے سکی۔ زلیخا اور صوفیہ بار بار اس کے سامنے آ رہے تھے۔ وہ اپنے احساسات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ صوفیہ کو شروع سے ناپسند کرتی تھی، مگر اسے اب عجیب طرح کا حسد ہو رہا تھا۔ یہ تصور کہ زلیخا اسے تکلیف پہنچا رہا تھا، وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ زلیخا اور صوفیہ کے تعلق پر وہ ایسا کیوں ریئیکٹ کر رہی ہے۔ اگلے دن پہلی بار صوفیہ کو دیکھنے پر اسے نفرت محسوس نہیں بلکہ رشک آیا۔ کیا خوش قسمت ہے کہ زلیخا اس سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کر لے گا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار صوفیہ کی خوش نصیبی کو تسلیم کیا، پہلی دفعہ اسے کسی معاملے میں خود سے بہتر اور برتر پایا۔ صوفیہ نے اس خبر کی تردید نہیں کی اور جیسے اس بات کی تصدیق کرنا تو ان خبروں میں واقعی سچائی ہے۔ مریم ان دنوں بہت اپسیٹ رہنے لگی، ماما جان سے اس کے شکوے بہت بڑھ گئے۔ کالج میں وہ اپنے کام میں دلچسپی ڈھونڈنے لگی، گھر پر آ کر صرف سوتی یا صوفیہ کے بارے میں سوچتی۔ انہی دنوں پروفیسر عباس کے ذریعے ایک ہوٹل میں بننے والے جاپنی ریسٹورنٹ میں اسے کام ملا، کچھ پیانو فلور کے ارد گرد کی دیواروں پر میورل بنانا تھا۔ اس قسم کی ذہنی کیفیت کے ساتھ تو یہ کبھی کام نہ کرتی، مگر انہیں پیسوں کی بہت ضرورت تھی اور اسے کام کرنے کا موقع ہی تھا۔ ہوٹل کے مینیجر نے اس کی تمام شرائط خوش دلی سے ایکسیپٹ کی۔ کالج سے باہر آ کر ہوٹل کی گاڑی اسے کالج لے کے جاتی اور پھر شام کو اسے چھوڑ جاتی۔ ٹرانسپورٹ کی یہ سہولت ان لوگوں نے خود اسے آفر کی۔ مریم کو وہاں کام کرتے دوسرا دن تھا جب پینٹ کرتے کرتے اس کے ہاتھ تھک گئے۔ وہ برش رکھ کے کچھ دیر کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی اس نے فلور پر چند ایک میز پر زلیخا اور صوفیہ کو بیٹھے دیکھا۔ اسے شرمندگی اور ذلت کا عجیب سا احساس ہوا۔ چند لمحوں کے لیے اس کا دل چاہا وہاں سے غائب ہو جائے، مگر وہ اپنا رخ تبدیل کر کے دوبارہ کام کرنے لگی۔ اس کے اسٹروکس میں ایک بے رنگی سی آ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ شاید وہ اب کام نہیں کر سکتی۔ چند منٹوں بعد اس نے اپنا سامان پیک کیا۔ انتظامیہ کو انفارم کرنے کے بعد وہ وہاں سے واپس آ گئی۔ اگلے چند دن اس نے قدرے سکون کے ساتھ بھی کام کیا، مگر چھٹے دن پھر اس نے زلیخا اور صوفیہ کو وہاں دیکھا۔ اس بار میز اس کے فلور سے اور بھی قریب تھی اور اس بار اس نے مسلسل خود کو دیکھتے پایا۔ وہ دونوں ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے۔
اسے لگا شاید اس کے ہی بارے میں بات کر رہے ہیں اور وہ کام میں مصروف ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کی توجہ ختم ہو گئی تھی۔ آج اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب تھی اور اس کے چہرے پر جو تاثرات تھے ریسیپشنسٹ پہ بیٹھے اس شخص سے بھی چھپے نہیں رہے جس کو اپنے جانے کی اطلاع دیتے ہوئے گاڑی منگوائی۔ آپ کافی پی لیں، اس نے مریم کو پیشکش کی۔ اس کا رونے کا دل چاہ رہا تھا۔ گھر آ کے ماما کو اس کے چہرے سے اس کے موڈ کا اندازہ ہو گیا۔ میری طبیعت خراب ہے، وہ کچھ اور کہنے کے بجائے سیدھا کمرے میں گئی اور بستر میں گھس گئی۔ چہرہ بازو میں چھپا کر اس نے بے آواز رونا شروع کر دیا۔ کاش میں یہاں سے کہیں چلی جاؤں جہاں مجھے زلیخا دوبارہ نظر نہ آئے۔ وہ ایک بار پھر ڈپریشن کے دورے میں تھی۔ وہ ساری رات سو نہیں پائی۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ، ہر ایک اچھی چیز ان کے مقدر میں لکھی جاتی ہے۔ وہ نعمتوں میں گھرے ہوئے دنیا میں آتے ہیں اور نعمتوں میں گھرے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں کسی بھی چیز کے لیے کوئی جد و جہد نہیں ہوتی، جیسے صوفیہ کے لیے زلیخا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا، حتیٰ کہ اپنے کام سے بھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ کبھی کالج نہ جائے، زندگی میں کبھی کالج کی شکل نہ دیکھے، نہ کبھی رنگ اور برش کو ہاتھ لگائے۔ کیا فرق پڑتا ہے آخر میرے دنیا میں ہونے یا نہ ہونے سے، پینٹنگ کر دینے سے یا چھوڑ دینے سے؟ کون سی قیامت آئے گی؟ وہ بستر پہ چٹ لیٹی بے آواز روتی رہی۔ زندگی صرف پینٹنگ تو نہیں ہوتی۔ وہ اپنی انگلیوں کی پوروں سے آنکھیں پوچھ رہی تھی۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور وہ اسی طرح بے آواز روتی رہی۔ جب رات کا پچھلا پہر شروع ہوا تو اس نے ماما جان کو اپنے بستر سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ مریم نے غیر محسوس طریقے سے اپنی آنکھوں پر کلائی رکھی۔ وہ جانتی تھی اب تھوڑے دن میں ماما تہجد پڑھنے لگیں گی۔ ماما جان بے آواز انداز میں کمرے میں روشنی کیے بغیر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ مریم نے کروٹ بدل کر دیوار کی طرف رخ کر لیا۔ ماما جان کچھ دیر بعد دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ جب مریم کو یقین ہوا کہ وہ تہجد پڑھنا شروع کر چکی ہیں، اس نے ایک بار پھر اپنا رخ ان کی طرف کیا۔ نیم تاریکی میں سفید چادر میں خود کو سر سے پاؤں تک ڈھانپے وہ بڑے مگن انداز میں روکھو کی حالت میں تھی۔ مریم بہتے آنسوؤں کے ساتھ انہیں دیکھتی رہی۔ کیا ماما کو اندازہ ہے میں اپنی زندگی کے کس تکلیف دور سے گزر رہی ہوں؟ مگر وہ یہ کیسے جان سکتی ہیں؟ ان کی زندگی نماز سے شروع ہو کر نماز پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ساری دنیا کے لیے وہ ایثار کا پیکر ہے، بس میرے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ اگر یہ چند سال پہلے مجھے انگلینڈ بھجوا دیتی تو میرا سامنا کبھی زلیخا سے نہیں ہوتا، میں اس اذیت سے کبھی دو چار نہ ہوتی۔ اس کی آنسوؤں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے ماما جان نے کبھی میرے لیے دعا ہی نہیں کی۔ اگر انہوں نے ایسا کیا ہوتا تو میں اس تکلیف سے کیوں گزرتی؟ پھر یہ اتنی عبادتیں کیوں کرتی ہیں؟ اتنی لمبی لمبی دعائیں کس کے لیے مانگتی ہیں؟ کم از کم میری زندگی میں تو ان کی دعائیں کوئی آسانی نہیں لے کے آ رہی۔ اور کیا دعا میں اتنی تاثیر بھی ہوتی ہے؟ اس کا ڈپریشن بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے تو زلیخا کے لیے بہت دعا کی تھی، کیا فرق پڑا؟ کیا زلیخا کو مجھ سے محبت ہو سکی؟ کیا وہ مجھے مل گیا؟ ساری بات قسمت کی ہے، بس یہ قسمت ہے، عقل نہیں جو ہماری زندگیوں پہ حکمرانی کرتی ہے۔ ماما جان اب دعا مانگ رہی تھی۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ پھر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا، وہ بے اختیار اپنے بستر سے اٹھ کے ماما کے پاس فرش پہ بیٹھ گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی تھی۔ مریم نے ان کے ہاتھ پکڑے۔ ماما جان نے حیران ہو کر آنکھیں کھولی۔ نیم تاریکی میں وہ مریم کے چہرے پر بہتے آنسو دیکھ سکتی تھی۔ کیا ہو ماما جان، اگر اللہ سے صرف ایک چیز مانگی جائے اور وہ بھی نہ ملے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے نم آنکھوں سے ان سے پوچھ رہی تھی۔ ماما جان کچھ نہیں بول سکی۔ مریم کیا کہہ رہی تھی ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے تو اللہ سے صرف ایک چیز مانگی اور وہ مجھے نہیں دے رہا۔ آپ بتائیے، میں دعا میں اثر نہیں ہے یا میں بدقسمت ہوں؟ تم بدقسمت نہیں ہو، جو تم نے مانگا ہے اس کے نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری دعا میں اثر نہیں ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پر جو مسلمان اللہ سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو تو اللہ اس کو وہی عطا کرتا ہے جو اس نے مانگا ہے، یا اس کی کوئی تکلیف اس دعا کے بدلے دور کر دیتا ہے اور پھر اس دعا کے برابر اس کا اجر ذخیرہ کرتا ہے۔ ماما نے اپنی پوروں سے اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھے۔ آپ اللہ سے کہیں مجھے زلیخا دے دے اور وہ مجھے نہیں دیتا تو مجھے کچھ بھی مت دے۔ ماما ہل نہیں سکی۔ وہ ان کی گود میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ماما اللہ ایسا کیوں کرتا ہے، یہ چیزیں کیوں نہیں دیتا اور کیوں ترساتا ہے؟ وہ منہ چھپائے بول رہی تھی۔ آپ دیکھ لینا، میں اب کالج نہیں جاؤں گی، صبح میں اپنی ساری چیزوں کو آگ لگا دوں گی یا پھر اٹھا کر گلی میں پھینک دوں گی۔ کیوں مریم، کیوں کرو گی تم ایسا؟ انہوں نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ میرا دل نہیں لگتا ماما جان، میرا دل اب کسی چیز میں نہیں لگتا۔ مجھے کوئی آرٹسٹ نہیں بننا، مجھے کوئی بڑا آرٹسٹ تو کیا، مجھے کام ہی نہیں کرنا، مجھے تو اس کے علاوہ کچھ اچھا ہی نہیں لگتا۔ وہ ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ میں برش اٹھاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جب میں پیلیٹ پہ رنگ ڈالتی ہوں وہ وہاں آ جاتا ہے، میں کینوس پہ اسٹروک لگاتی ہوں وہ ہر جگہ ہوتا ہے۔
اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کو دیکھتا تک نہ ہو، آپ کے علاوہ سب اس کو نظر آتے ہوں، وہ سب کا خیال کرتا ہو، وہ سب سے بات کرتا ہو، بس آپ سے بات نہیں کرتا۔ ماما جان، آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ نہیں نا، اس لیے آپ سمجھ نہیں سکتی۔ اور ماما کی آنکھوں میں نمی چھلکنے لگی۔ وہ ایک بار پھر ان کی گود میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ جس سے محبت کریں اس کو پا نہ سکیں تو دنیا میں کیا باقی رہتا ہے؟ ماما نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر لی۔ وہ کہہ رہی تھی، ماما جان، انسان خالی نہیں ہوتا، اندر سے خالی ہو جانے کے بعد کیسے رہ سکتے؟ مریم، تمہارا کریئر ہے تمہارے سامنے، تمہیں اپنی فیلڈ میں بہت آگے جانا ہے۔ وہ اس کا دھیان بٹا رہی تھی۔ وہ اس کی تکلیف شاید کم کرنا چاہتی تھی مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ نہیں ماما جان، اب میرا کوئی کریئر نہیں ہے، سب دھواں بن کے اڑ گیا۔ پیر رکھنے کے لیے زمین اور نہ گھر بنانے کے لیے آسمان۔ وہ شخص میرا حاصل ہے ماما جان، اگر اللہ مجھے وہ دیتا ہے تو پھر چاہے جنت بھی نہ دے۔ ماما، آپ اس سے کہیں مجھے وہ زلیت کو دے دے، آپ اتنی تو عبادت کرتی ہیں، اپنی اولاد کے لیے کچھ مانگ نہیں سکتی؟ اللہ کو بتائیے کہ آپ انسان نہیں، ایک ماں بھی ہیں۔ وہ اب اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، ایک بار ان کا ہاتھ پکڑ کے جھنجھوڑ رہی تھی۔ ماما جان بالکل خاموش بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ بچوں کی طرح روتی ہوئی اٹھ کر اپنے بستر پہ چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے ماما جان کو کمرے سے نکلتے دیکھا۔ وہ کب واپس آئیں اسے یاد نہیں۔ وہ ذہنی اور جذباتی طور پر تھک کر چور ہو کر سو چکی تھی۔ تھکن اس کے پورے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ اس کے سوجے ہوئے پپوٹے اور بوجھل تھے۔ نیند کے آغوش میں اس نے بہت دور کسی کی سسکیاں سنی۔ اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اگلے دن صبح وہ ماما جان کے اصرار پر کام کرنے کے لیے ہوٹل چلی گئی۔ وہ جلد از جلد اس کام سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ شام کو 7:30 بجے کے قریب وہ اس سے فارغ ہوئی۔ مینیجر کو اپنا بنایا ہوا میورل دکھانے کے بعد وہ ہوٹل کی گاڑی میں بیٹھی تو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر تحفے کی طرح پیک کی ہوئی 2 پینٹنگز تھی۔ اس نے کچھ حیرت سے انہیں دیکھا مگر خاموش رہی۔ ڈرائیور نے گاڑی چلاتے ہی اس سے کہا، زلیت صاحب نے یہ تصویریں آپ کے لیے رکھوائی ہیں۔ اس کے منہ سے زلیت کا نام سن کے وہ حیران رہ گئی۔ کون زلیت؟ جی، اس ہوٹل کے مالک کے بیٹے ہیں نا۔ وہ گمسم بیٹھی رہی۔ پروفیسر عباس نے اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ ایک بار پھر زلیت کے کہنے پر انہوں نے کہا میں یہ تصویریں آپ کو دے دوں اور آپ سے کہوں آپ انہیں کھول کے ضرور دیکھیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے اندر فلور پہ بہت اچھا کام کیا ہے اور وہ آپ کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ اس نے اسی گمسم انداز میں ایک پینٹنگ اٹھا کر اس پہ کاغذ اتارا اور وہ دم بخود رہ گئی۔ اس نے بڑی تیزی سے دوسری پینٹنگ سے بھی کاغذ اتارا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی، خواہش اور ایمان۔ وہ دونوں اس کی اپنی تصویریں تھیں جنہیں اس نے 1.5 سال پہلے بنایا تھا، اور وہ ان دونوں بیکن ہاؤس کی ایک بچی کو پینٹنگ سکھانے اس کے گھر جاتی تھی، اور پیسوں کی ضرورت پڑنے پر اس نے اپنی دونوں پینٹنگز اس بچی کی ماں کو فروخت کر دی تھی۔ وہ ان پینٹنگ کو فروخت کرنے پر خوش نہیں تھی، خاص طور پر اس لیے کہ وہ بہت اچھی تھی مگر اسے سستی بیچنی پڑ گئی، اور اب وہ دوبارہ دونوں اس کے پاس آ گئی۔ وہ حیران تھی کہ زلیت کے پاس وہ پینٹنگز کیسے آئیں اور اس نے دونوں مریم کو کیوں دی۔ آپ زلیت سے کہیں میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے تصویروں پہ دوبارہ کاغذ چڑھایا۔ گھر آ کر اس نے پرجوش انداز میں ماما کو وہ تصویریں دکھائیں۔ ماما مریم کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھتی رہیں۔ صبح والی اور شام والی مریم میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اب تم ان پینٹنگز کو کیا کرو گی؟ میں انہیں زلیت کو واپس دینا چاہتی ہوں، اس نے کھانا کھاتے ہوئے نے بتایا۔